बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बता रहे थे और ये कह रहे थे कि किस तरीके से इख्तियारात और फ़ंड्स निचली सतह तक अब मुंतकिल किए जाएंगे इस नए बल्दियाती निज़ाम के तहत, और उन्हें बड़ा यकीन है कि ये कामयाब भी होगा। वहीं पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ अपोजिशन जो है वो महंगाई के ख़िलाफ़ और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में एहतजाज कर रही थी। वज़ीर आज़म साहब मईशत को बेहतर करने के लिए अपनी टीम की तश्कील दे रहे हैं। शबर ज़ैदी साहब को इसी सिलसिले में आज चेयरमैन FBR जो है वो तैनात कर दिया गया है। अब वो क्या बेहतरी लाते हैं ये भी वक्त बताएगा। लेकिन आज एक और बात भी वज़ीर आज़म ने इस मुलाकात के अंदर कही, और वो NFC के हवाले से बात हुई, 18वीं तरमीम के हवाले से बात हुई, और ये नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से उसको जोड़ा 18वीं तरमीम के साथ कि वो भी तभी कामयाब होगी जब ये बल्दियाती निज़ाम जो है वो डिलीवर करेगा। NFC के बड़े चर्चे होते रहे 18वीं तरमीम के बाद कि किस तरीके से हफीज़ शेख साहब, आपको याद होगा, जो अब इस हुकूमत के नए वज़ीर ख़जाना हैं, वो उस टाइम पे कहा करते थे कि NFC के बाद सूबे अमीर और मरकज़ गरीब हो गया है। 18वीं तरमीम को लेकर अभी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठती है, और सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आती है। 18वीं तरमीम के साथ साथ दूसरी चीज़ जिसका तस्करा पीपल्स पार्टी करती है वो सदारती निज़ाम है। आज एक बार फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम अफवाहों को रद्द किया है जो सदारती निज़ाम के हवाले से चल रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। सदारती निज़ाम के हवाले से कोई कहीं पर डिबेट नहीं हुई है। ये तमाम चीज़ें अगर वज़ीर आज़म साहब रद्द भी कर रहे हैं, 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं होने जा रही, सदारती निज़ाम नहीं आने जा रहा, लेकिन जो पार्टी सबसे ज़्यादा आवाज़ इन चीज़ों पर बुलंद करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज हम उनके सूबे की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे। क्योंकि जो भी 18वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से NFC के बाद फंड्स सिंध को मिले हैं, क्या वजह है कि अगर हम तफसीलन स्टैटिस्टिक्स सामने रखते हुए मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लें तो हालात हमें खस्ता नज़र आते हैं। आज सिंध के हवाले से बात करने का मकसद ये भी है कि पिछले दिनों, कुछ ही दिनों में आप देख लें, 1-2 हफ्ते के अंदर तवातुर के साथ बहुत बुरी चौंका देने वाली खबरें जो आ रही हैं वो सिंध से ही आ रही हैं। HIV के हवाले से आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों के अंदर भी उसकी तशखीस हो जाती है और किस तरीके से वो रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर जो है वो इन्फेक्ट करता है छोटे बच्चों को, नौजवानों को। HIV एड्स से, ग़िज़ाइयत की कमी और दीगर अमराज से थर के अंदर जो अमवात हैं वो बढ़ती चली जा रही हूँ। मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं कर रही हूँ, ये अप्रैल के महीने की बात हो रही है कि इसमें एज़ कम्पेयर टू मार्च तादाद जो है वो बढ़ी है बच्चों की। अमवात 70 से भी ज़्यादा हो गई हैं, तजावुज़ कर गई हैं इस अप्रैल के महीने में। इस हवाले से बात करेंगे। फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल, यानी पाकिस्तान के बच्चे जिनको कौम के मेमार कहा जाता है, उनके मुस्तकबिल से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है। मुसलसल हम देख रहे हैं कि इम्तिहानात के अंदर पर्चे आउट हो जाते हैं, चीटिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं, जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तालीम की बात करती है सिंध। आज आपको प्रोग्राम के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, ऐसी वीडियोस भी दिखाएंगे जिससे आपको वहाँ पर हालत असल में क्या है तालीम की वो भी पता चल जाएगी। अली फैलान की एक रिपोर्ट है, इस पे डिटेल में आगे जाके प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में कुल 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, और सिंध में 67 लाख बच्चे अब भी तालीम से दूर हैं, जबकि 10 से 16 साल की उम्र के 48 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिनमें से 5 से 9 साल उम्र के बच्चों की तादाद 18 लाख से तजावुज़ कर गई है, जो आज तक कभी भी स्कूल नहीं गए हैं। सिंध के हवाले से तफसीलन बात करेंगे, और आखिर इन तमाम चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। क्या ये कह देना कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे बाइख्तियार तो हो गए लेकिन मरकज़ जो है वो हमें शेयर नहीं देता, जबकि ये मरकज़ की तरफ से आवाज़ आती है कि 18वीं तरमीम को कोई नहीं छेड़ा जा रहा, NFC के बाद सूबे अमीर हो गए और मरकज़ गरीब हो गया है। ये डिबेट अपनी जगह पर, लेकिन क्या जो अवेलेबल फंड्स हैं उसमें कोई बेहतरी आई है सिंध के अवाम की हालत ज़ार के अंदर, बात करेंगे।
خواجہ اظہار الحسن صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، MKM کے سینئر رہنما ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی ہیں، اور روبینہ قائم خانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ عامر زیاد صاحب بھی اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں فردوس شمیم نقوی صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی۔ آپ سندھ اسمبلی کے اندر قائد حزب اختلاف ہیں، ان چیزوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ اسمبلی کے اندر بھی بعض اوقات ماحول وہی ہو جاتا ہے جو قومی اسمبلی کے اندر ہے، بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے، مچھلی بازار بھی بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں صرف اور صرف جو ابھی میں نے پروگرام میں ریز کی ہیں، جو ریسنٹلی ہیں، HIV ایڈز کے حوالے سے جو انکشافات ہو رہے ہیں، گھر کے اندر جو بچوں کی اموات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو سندھ میں تعلیم کے حوالے سے یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، کتنی بات اس پہ ہوتی ہے؟ کیا جواب ملتا ہے آپ کو حکومت کے ترجمان کی طرف سے، حکومتی اراکین کی طرف سے؟ حکومت کی اراکین کی طرف سے جو جواب ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اچھا نہ پہلے کبھی تھا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ کتنے وقت میں صحیح ہوگا اس کا کوئی جواب نہیں ملتا، جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جب ملینیم ڈیولپمنٹ گول 2014 میں اسٹیبلش کیے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ 100% بچوں کو تعلیم 2014 تک ملے گی، اس وقت 52% ہوئے تھے، اور اب جو صورتحال ہے اس وقت 62% بچے اسکول، 62 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں، اور آپ کے 51% اسکولوں میں بجلی نہیں ہے، اور اس وقت 47% اسکولوں کے اندر فرنیچر نہیں ہے، اور 43% اسکولوں کے اندر ٹوائلٹ کی فیسلٹیز نہیں ہے، اور 27% اسکولوں کے اندر جو ہے وہ باؤنڈری وال نہیں ہے۔ یہ صورتحال، اور آپ کے پاس جو بچے ہیں جن کا تعلیمی معیار جج کرنے کے لیے، جس کی الف لام کی رپورٹ بھی ہے، دوسری رپورٹس بھی ہیں کہ 2 ڈیجٹ والی میتھس جو ہے وہ ہارڈلی 5% بچہ کر سکتا ہے پورے اس کے اندر، اور اس سے زیادہ اور پریشان کن فگر یہ ہے کہ جتنی پرائمری اسکول کی انرولمنٹ ہے، اس کے بعد اگر صوبہ سندھ کے اندر ٹوٹل اسکول 38,000 فعال اسکول ہیں اس وقت، 38,163 اسکول فعال ہیں پرائمری اسکول کے، لیکن اس کے بعد سیکنڈری اسکولز کی تعداد صرف 3,000 رہ جاتی ہے۔ وہ جتنا بچہ پرائمری اسکول سے نکلتا ہے وہ سیکنڈری اسکول تو موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس حکومت نے یہ کہا ہے کہ وہ بچوں کو 12 سال تعلیم دے گی، یعنی 16 سال تک ان کو اسکول رکھے گی، اس کے پاس اسکول موجود ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں موجود کہ جس کے ذریعے وہ تعلیم دے سکے۔ صحت کا انتظام دیکھیے، اس وقت صوبہ سندھ کے اندر 12,155 افراد کے اوپر ایک نرس ہے، 3,153 لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہے، اور 5,165 لوگوں پہ ایک ہسپتال کا بستر ہے، جو کہ انٹرنیشنلی جو ہے ریشیو بٹوین دا ڈاکٹر اینڈ دا نرس 1:3 ہوتا ہے، ہر ایک ڈاکٹر کے ساتھ 3 نرسیں ہونی چاہیے۔ یہ پچھلے سالوں میں نہیں، 11 سال سے یہ لوگ حکومت میں۔ سندھ میں بیماری کی سب سے بڑی وجہ صاف پانی کا نہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ تعلیم کے حوالے سے تھوڑے مزید یہاں پہ ویورز کو بھی بتا دیں، یہ چارٹ ایک کمپیریزن ذرا دکھانا چاہیں گے۔ سندھ کی ہم بات کریں 2013 سے 2000 تک دیکھیے گا، جو نقوی صاحب نے اشارہ کیا اسکولوں کی جانب کہ تب کیا حالات تھے وہاں پر، اور پھر اس کے ساتھ اب 2016 سے 17 کا بھی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ جی پینے کے پانی کی سہولت والے اسکول 2013-14 میں وہ تھے 23,677، اور 16-17 کے ساتھ اگر آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں 24,255، یعنی 4 سالوں میں سندھ حکومت جو ہے وہ صرف 2.5% اسکولوں میں پانی جو ہے وہ مہیا کر سکی۔ پھر بجلی کے سہولت والے اسکول 23,483، اور وہ 16-17 میں کم ہو جاتے ہیں، 19,148 ہو جاتے ہیں، یعنی بجلی جو ہے ان اسکولوں میں کم ہو جاتی ہے، ان کی اسکولوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے جہاں پر بجلی آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو 4 دیواری والے اسکول ہیں ان کی تعداد کیسے کم ہوتی ہے۔ 2013-14 میں 27,786 تھی، اور 16-17 میں وہ کم ہو کے 26,024 ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹوائلٹس کی سہولت والے اسکولز ہیں
2013-14 میں 26,512 تھے اور وہ تعداد 4 سالوں کے اندر صرف اور صرف 1.5% بڑھتی ہے، 26,905 ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ابھی خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے بھی 18ویں ترمیم پہ بڑی بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم میں MQM کے ساتھ اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا ہے۔ سو یہ صرف اور صرف اسکولوں کی حالت کمپیریزن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ NFC کے بعد جو پیسے جو فنڈز ملے ہیں، جس کا شکوہ الگ ہے پیپلز پارٹی کو کہ ہمیں اتنے فنڈز نہیں ملتے جتنا ہمارا حق ہے، لیکن وہ جو فنڈز ملے ہیں اس میں یہ کارکردگی ہے سر؟ دیکھیں، ان ایڈیشن ٹو فردوس نقوی صاحب، 2008 میں صوبے کا بجٹ تھا 243 بلین اور 2019 میں صوبے کا بجٹ ہے 1100 ارب روپے، 1100 بلین۔ یہ NFC کی بدولت ہی تو ہے کہ پہلے آپ کو وفاق سے صرف 70 ارب روپے ملتا تھا، 100 ارب روپے ملتا تھا، اب وفاق سے آپ کو 600 ارب روپے سے زیادہ رقم ملتی ہے۔ پہلے آپ کو صوبے سے 40 ارب روپے ملتا تھا، اب آپ کو صرف کراچی شہر کے ٹیکسز سے 250 ارب روپے ملتا ہے۔ تو اس میں کیا ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے؟ یہ جو آپ بتا رہی ہیں 1.5%، 2.5%، کیا یہ 1.5%، 2.5% آپ اگر صوبے کا پورا ایجوکیشن بجٹ اگر 10 سال 11 سال کا نکال لیں تو تقریباً کوئی 500 ارب روپے، 400 ارب روپے جو ہے نا صرف ایجوکیشن کے ڈیولپمنٹ میں مختص کیے گئے۔ ہیلتھ کے اوپر ڈیولپمنٹ کا بجٹ خرچ نہیں ہو رہا۔ اس سال بھی 109 ارب روپے حکومت خرچ نہیں کر سکی، ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں، صرف ڈیولپمنٹ پر۔ آرمی پبلک اسکول کے بعد کتنی بڑی بڑی باتیں آئیں، اسٹیٹمنٹ آیا، اسکولوں میں چوکیدار نہیں ہیں، بچیوں کے اسکولوں میں چوکیدار نہیں ہیں۔ پھر دوسری بات، معیار کا اندازہ دیکھیں اس چیز سے لگایا جاتا ہے کہ اب جو کالجز اور میٹرک کے اور انٹر کے جو امتحان ہوئے ہیں آپ دیکھیں، اس میں نقل مافیا کتنی آسانی سے پرچے نکال رہی ہے اور پرچے بک رہے ہیں۔ 40 منٹ پہلے واٹس ایپ پہ پرچے آ رہے ہیں۔ تو کہاں ہے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ کے پاس پوری اتھارٹی ہے، گورنر کی پاورز بھی گورنمنٹ نے لے لی ہیں، 18ویں ترمیم سے فیڈریشن کی پاور بھی لے لی ہے۔ تو پھر ہم حق بجانب نہیں ہیں یہ کہنے میں کہ 18ویں ترمیم کے نام پر دھوکہ ہوا۔ اور وہ دھوکہ کیسے ہوا کہ بھئی آپ کو NFC آپ کرتے ہیں لیکن پروونشل فائنینس کمیشن آپ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب وفاق سے آپ پیسہ لے لیں لیکن پھر صوبے اپنے ضلعوں میں ڈیوالو نہ کریں۔ وہ کیوں ڈیوالو نہ کریں؟ کیونکہ آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم اتنا انیپٹ قسم کا ناکارہ دیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا خاکہ آپ کے سامنے ہے، یہ صرف اور صرف گورننس کا ایشو نہیں ہے بلکہ اس میں لالچ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے۔ صحیح ہے، کرپشن آپ کو نظر آتی ہے on so many levels۔ میں عامر ضیاء صاحب یہ بتائیے گا، آج وزیراعظم صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی، کس طریقے سے انہیں یقین ہے کہ یہ ڈیلیور کرے گا، اور اس کو 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی جوڑا کہ اس کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ وہ چیزیں اپنی طرف، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم نہیں ہو رہی، وہ وزیراعظم نے واضح کر دیا، صدارتی نظام نہیں لایا جا رہا، وہ واضح کر دیا۔ جو پارٹی سب سے زیادہ شور مچاتی ہے پیپلز پارٹی، ان کے صوبے میں خواجہ اظہار الحسن صاحب نے تو آپ کو باقاعدہ بتا دیا کہ پہلے کتنے پیسے تھے، اب کتنے پیسے آ رہے ہیں وفاق سے۔ یہ بنیادی چیزیں بھی کیوں ٹھیک نہیں ہو پائیں؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ سندھ میں 11 برس تک ان کے پاس مینڈیٹ رہا ہے، اور یہ جو شکایتیں ہیں، اچھا صرف یہ نہیں کہ صرف شہری سندھ کی شکایتیں ہیں، دیہی سندھ کی حالت جو ہے وہ بھی اتنی ہی دگرگوں ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں، بڑے روشن خیال ہیں، اچھے لوگ ہیں، کہ سمجھتے ہیں 2-4 اسکول بنا کر یا کوئی ایک میڈیکل سینٹر بنا کے، اسپتال بنا کے، 2-4 سڑکیں بنا کر یہ دکھا سکیں گے کہ جی ہم نے ترقی کی۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ بات جو میں سمجھتا ہوں سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں لیکن ڈیولوشن آف پاور نہیں کرتے۔ جو مشرف صاحب کے دور میں بلدیاتی نظام لایا گیا تھا وہ کافی ایفیکٹو نظام تھا، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اسکریپ کر دیا گیا، اور دونوں بڑی پارٹیز، مسلم لیگ نون بھی اس کی ذمہ دار ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ذمہ دار ہے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اصولی طور پہ جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت چاہ بھی نہیں رہے تھے یہ الیکشن ہو جائیں،
یہ بھی سپریم کورٹ کی مرہون منت ہیں کہ آپ کے بلدیاتی انتخابات ہو گئے. بالکل, تو یہ کہتے ہیں جی سینٹر سے پروونس کے پاس آ جائے لیکن پروونس سے نیچے تک نہ آئے. اچھا اتنا بڑا ظلم ہے کیونکہ دنیا بھر میں جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں, بڑے کیا مطلب جو درمیانے درجے کے بھی شہر ہوتے ہیں, درمیانے سائز کے, وہاں پر بھی سٹی گورنمنٹس جو ہیں بہت مضبوط ہوا کرتی ہیں. سندھ میرے خیال میں واحد ایک عجیب و غریب ہے کہ کے ایم سی کی طاقت جو ہے وہ بھی لے لی ہے چیف منسٹر نے. کوڑا اٹھانے کی طاقت, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انہوں نے بورڈ بنایا, وہ بھی جو ہے سی ایم کے پاس ہے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے وہ بھی ادھر چلا گیا. بلڈنگ پلاننگ کنٹرول اتھارٹی وہ چلی گئی ہے. تو کراچی کی کے ایم سی کے پاس تو اس وقت میرے خیال میں کوڑا اٹھانے کا اختیار بھی نہیں ہے. وہ کیوں کوڑا اٹھا رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو یعنی وہ جو میئر کراچی ہیں وہ صحیح چیختے رہتے ہیں, وہ میرے خیال میں نہیں ہیں, وہ بالکل اختیارات نہیں ہیں, فنڈز بھی نہیں ہیں. بالکل نہیں ہے. میں نے کہا سب کا موقف آ جائے تو آخر میں روبینہ صاحبہ سے اکٹھے جواب لیتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ جس طریقے سے بات ہو رہی ہے پیپلز پارٹی, اس میں کوئی شک نہیں ہے 18ویں ترمیم کا کریڈٹ بھی آپ لوگ لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی آئین کو ہم نے اصل شکل میں بحال کر دیا, وہ کریڈٹ بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. لیکن جو بنیادی مقصد تھا یہ سب کرنے کا کہ آپ نے نچلی سطح تک, گراس روٹ لیول تک اختیارات دینے تھے, وہ فنڈز کی صورت میں ہوں, دیگر پاورز کی صورت میں ہوں, وہ ہمیں پیپر میں تو نظر آتا ہے, آن دا فیس آف اٹ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا ہوا ہے, لیکن حقیقتاً وہ ڈیولوشن آف پاور کیوں نہیں کر پائی. سندھ میں پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت کتنے عرصے سے ہے, وہاں تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. بالکل سعدیہ, ہمیشہ ویسے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ توپوں کا رخ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہی ہوتا ہے. وہ بڑی جماعت ہے, اسی سے ہی کوسچنز کیے جاتے ہیں, عوام کی نظر بھی انہی پہ ہوتی ہے. اور آپ لوگ بھی ٹاک شوز اگر ہوتے ہیں تو وہ اسپیشلی میں دیکھتی ہوں کہ سندھ کو ہی ہمیشہ جو ہے وہ ہر رپورٹ اس کے حوالے سے شائع بھی ہوتی ہے اور اسی کے اوپر تبصرے بھی ہوتے ہیں. دوسرے صوبوں میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. بالکل وجہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہا کہ 18ویں ترمیم اور پلس جو این ایف سی ایوارڈ کی بات ہو رہی تھی, 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل اپنے دور حکومت میں ہم نے بڑے بڑے ریمارکیبل لیجسلیشنز کی ہیں, جو صوبوں کو خود مختاری کی بات ہو یا اور حوالے سے بھی اگر قانون سازی ہو, جو پہلا اسٹیپ لیا جاتا ہے وہ ہم نے لیے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ پروسیس ہوتے ہوتے اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں جو ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ کے بعد چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی, ٹریک پہ جمہوریت کو لانے کی کوشش کی, کیونکہ سسٹم میں جب بیٹھتے ہیں آپ تو بہت ساری چیزیں ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے کیا بات کریں اور کس طرح سے چیزوں کو ٹھیک کریں. تو اب جس طرح سے اسی طرح سے ہمارے پاس بھی ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ہے وہ آپ تو سسٹم میں بہت عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے تو پھر بھی دیکھیں ہم نے تو پھر بھی بہت سارے کام اچھے کیے, لیکن اب پی ٹی آئی اگر کر لیں تو ہم ان سے پوچھیں گے آفٹر 5 ایئرس. میں یہ کہہ رہی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کی اور 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی. بالکل اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کا دور آتا ہے جو ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر میرے دونوں بھائی سندھ اسمبلی کے جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی اور جو ہے وہ ان کے دور میں جب ہم لاسٹ 5 ایئرس میں تھے, اور ابھی بھی شمیم نقوی صاحب بھی جو ہیں وہ بیٹھے ہیں, ہمیشہ وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے وہ بات کی کہ ہماری فیڈرل میں جو ہے وہ سنی نہیں جا رہی. انہوں نے آن دا فلور جو ہے اسٹیٹمنٹس یہ کہ ہمیں وہ جو ہے وہ جو خاص طور پر ہماری جو ہمیں چیزیں جو ملنی چاہیے, جو ہمارا رائٹ ہے سندھ کا, وہ فیڈرل کی طرف سے جو ہے وہ رسپانس نہیں آ رہا. یہ ہمیشہ آپ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی پرانی بھی اسپیچز بھی دیکھ لیں, لاسٹ 5 ایئرس کی بھی, سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہوئے. کراچی آپ دیکھ لیں, پہلے جو برجز تھے, پہلے جو سڑکوں کی حالت تھی آج وہ نہیں ہے. ہم نے نئے برجز بنائے ہیں, ہم نے جو ہے 9 کے قریب جو ہے این آئی سی وی ڈی بنایا ہے جو ہارٹ کے ہاسپٹلس ہیں. اب جس طرح سے ایچ آئی وی ایڈز ہے یا ٹی بی ہے یا کوئی بھی ڈیزیز ہے, وہ آپ کو اگر صحیح رپورٹ اگر آپ لینا چاہیں تو لاہور میں سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ایچ آئی وی ایڈز کے ہیں. اب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, ہم ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے اور کچھ اور بھی فیکٹس ہیں اسپیشلی تعلیم کے حوالے سے, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात करें सूबा सिंध की, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े अरसे से रूल करती आ रही है, जहां पर हर कुछ टाइम के बाद आपको थर में बच्चों की अमवात की खबरें मिलती हैं। वहाँ पर जिस तरह पहले आपको बताया कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ क्या हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम कैसे कोलैप्स करता नज़र आ रहा है, कैसे इम्तिहानात के पर्चे जो हैं वो आउट हो जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे वहाँ पर गंदम गायब हो जाती है और पता चलता है कि वो मिट्टी जो है वो साथ मिक्स कर दी गई है। एक एजुकेशन के हवाले से बात हो रही थी और ब्रेक पे जाने से पहले ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने जो मेयार है तालीम का उस हवाले से बात की थी। नकवी साहब, ये हालात हैं 6 क्लास के, 8 क्लास के, बेसिक चीज़ें जो हैं वो बच्चों को वहाँ नहीं पता हैं, जो टीचर हैं वो क्या सिखा रहे हैं वो भी आपने खुद देख लिया। ये हम क्या मजाक क्या कर रहे हैं नेशन बिल्डर्स के साथ? जी, मैं गया सांगड़, वहाँ मैंने पूछा उस्ताद से, शागिर्द से नहीं, उस्ताद के मुंह में गुटखा था और उस्ताद से पूछा कि अगर आप मुझे बता सकते हैं हिस्ट्री के उस्ताद से कि लियाकत अली साहब कौन थे, तो वो मुझे ये नहीं बता सके कि लियाकत अली खान साहब कौन थे पाकिस्तान। जो सूरत हाल तालीम की है वो बहुत ख़राब है। इसमें एक तालीमी एमरजेंसी की तो बात होती है, कोई प्लान नहीं दे सकती। रुबीना साहिबा ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि स्कूलों की तामीर किस तरह हुई है। ज़रा ये बता दें, इन्होंने 20-30 के अंदर ये कहा है कि 100% बच्चों को तालीम मिलेगी, तो हर साल इजाफा होना चाहिए ना कि बच्चों को कैसे मिलेगी तालीम, ज़रा वो समझा दें। इनके पास कोई प्लान है, वो प्लान शेयर कर ले कि जी हर साल 5% बच्चे बढ़ेंगे, तालीमी मेयार यूं बढ़ेगा। अच्छा, शिकायत ये कि सिंध के ऊपर क्या ये वही वाली तालीम मिलेगी जो हमने इस वीडियो में देखी? मीडिया को ये भी सवाल है। पंजाब और नहीं, क्या पंजाब और केपीके में चीटिंग के केसेस इसी तरह रिपोर्ट होते हैं कि मोबाइल फोन भी लेके अंदर जा सकते हैं? रोक नहीं सकता इन्वेजिलेटर मोबाइल फोन। कैसे लेके गया बच्चा मोबाइल फोन अंदर? ये कैसे मुमकिन है? ये क्यों खौफजदा है? यहाँ के पैसे लेते हैं। हर जगह जो है करप्शन जब ऊपर से शुरू होती है नीचे तक करप्शन है। अगर किसी मुल्क का सदर करप्ट हो तो आपके ख्याल से नीचे के लोग करप्ट नहीं होंगे? ये करप्शन का जो राज है इसका भी सेरा दें। इससे कि पूरा आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। अब अगर मैं कुछ कह देता हूं कि पापा को बचाने के लिए पप्पू मियां निकले हुए, तो इनको बहुत ज्यादा नाराज होते हैं ये मेरे लिए। लेकिन ये करप्शन जो है वो फेक अकाउंट्स में भी नजर आ रही है, ओमनी ग्रुप में भी नजर आ रही है, और इस करप्शन ने सिंध को तबाह किया है। ऐसी करप्शन किसी और सूबे में आपको नजर नहीं आएगी। ख्वाजा साहब, एक सवाल कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी जो हम पहले स्टेटमेंट बता रहे थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया पीपल्स पार्टी को, ये तक कह के कि जी जिन लोगों ने मुल्क को 2 लख्त किया है वो सिंध को भी तकसीम कर चुके हैं। ये सिंध को तकसीम करने के हवाले से उन्होंने जो बड़ा बयान दिया है कि जी ये तो तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस पैराए में कहा है उन्होंने? देखिए, ये बात हमने असेंबली में भी कही थी कि इंतजामी, सियासी और माली तौर पर सिंध में शहरी और देही का बहुत बड़ा फर्क है। अगर देही सिंध के नाम पर कोटा सिस्टम लगाकर आपने वहाँ पर जॉब्स दी हैं तो वहाँ पर बेरोजगारी कम नहीं हुई है, और शहरी सिंध के कोटे के ऊपर भी जाली डोमिसाइल के नाम पर आपने 80,000 से ज़्यादा नौकरियाँ फरोख्त कर दी। मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे सिंध के ज़िले में नौकरियाँ ना दें, लेकिन मेरे शहरों का हक ना मारें। माली तौर पर तकसीम इस तरह है कि जो टैक्स आप कराची से वसूल करते हैं वो 94% ऑफ द प्रोविंस है। 94% ऑफ द प्रोविंस आप कराची से लेते हैं। आप डेवलपमेंट के लिए मुझे दे देते हैं 5 अरब रुपए साल के, 2 सड़कें गिना देते हैं, 1 ब्रिज गिना देते हैं, और वो 5 अरब भी आप 2 साल में खर्च करते हैं। अच्छा चलें भाई, मेरा दिल को सुकून मिल जाए कि लाड़काना पेरिस बन गया हो या खैरपुर कोई बहुत ही मॉडल शहर बन गया हो, ऐसा भी नहीं है। सियासी तौर पर आप देखें, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी रिजल्ट आया है, 34 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। बाय नेम आप जाके देखें, शहरी सिंध के डोमिसाइल का कोई नहीं है। मैं लिसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ उसमें कोई पंजाबी, कोई पख्तून, कोई बलोच दिखा दे मुझे आप, ठीक है? मैं मुहाजिर की बात ही नहीं करता, मैं तो सारी कौमियतों की बात करता हूँ। ये क्या मजाक है? पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम हुआ
وہ ان کے جو چیئرمین ہیں اس کے تینوں بچے پاس ہو جاتے ہیں, بیٹی بھی پاس ہو جاتی ہے, بیٹا بھی پاس ہو جاتا ہے, اور پتہ نہیں میرے شہری سندھ کی بچیاں نہیں وہاں پاس ہو پاتی, انٹرویو میں فیل ہو جاتی ہیں جو کہ ٹاپ اسکوررز ہیں. تو سیاسی طور پہ بھی تقسیم ہے, انتظامی طور پہ بھی تقسیم ہے, مالی طور پہ بھی تقسیم ہے. پوزیشن تو ہولڈر یہ بات جی پوزیشن ہولڈرز, میں نے تو ایویڈنس دیا تھا کہ سندھی لینگویج میں ایک بچہ گولڈ میڈلسٹ تھا, وہ پبلک سروس کمیشن میں سندھی سبجیکٹ میں فیل ہو گیا. آپ یقین کریں گے, میں نے یہ ایویڈنس دیا تھا فلور آف دی ہاؤس, سندھی لینگویج میں گولڈ میڈلسٹ پبلک سروس کمیشن میں سندھی میں فیل کر دیا اسے سندھی کے ٹیچر بننے کے لیے اس نے اپیئر ہوا تھا. تو دس از آل دا تھنگس دیٹ آر ڈیواسٹیٹنگ اینڈ ویری ڈراسٹک. صحیح. اچھا, یہ کوٹا سسٹم کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ اور یہ بات تو صحیح ہے کہ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں, کمشنر دیکھ لیں, ڈپٹی کمشنر, آئی جی, ڈی آئی جیز, وہ سارے کے سارے آپ کو اندرون سندھ سے تعیناتیاں ملتی ہیں. بات ہی کہ اس میں ظاہر پیپلز پارٹی اپنی کوئی فلسفہ دے گی کہ کیوں نہیں, لیکن ہم اگر اصول کی بات کریں تو میرٹ ہونا چاہیے, اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ شہری اور دیہی سندھ کی تقسیم جو ہے وہ بلا وجہ کا دراڑ ڈالتی ہے لوگوں کے درمیان. جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اور دیہی سندھ کی تقسیم بلوچستان میں نہیں ہے, کیا وہاں پسماندگی نہیں ہے؟ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں بڑے پسماندہ علاقے ہیں, آپ پنجاب میں دیکھیں ساؤتھ پنجاب بہت پسماندہ ہے سینٹرل پنجاب کے مقابلے میں, تو پھر لوگ سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ جو ہے یہ نہیں ہو رہا کہ اس سے دیہی سندھ کے عوام جو ہیں بہت اوپر آ رہے ہیں اور وہ علاقے ہیں بڑے گل و گلزار بن رہے ہیں, ایسا بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ریمپنٹ کرپشن ہے کہ آپ نے مطلب ہم نے بھی کراچی میں ہی پڑھا, کراچی سے میٹرک کیا, ہمیں یاد نہیں کہ اس زمانے میں اتنی نقل ہوتی ہو یا اس طرح سے پرچے آؤٹ ہوتے, ہم تصور ہی نہیں کر سکتے تھے. نہیں, اور اس پہ زیادہ جو دلچسپ بات ہے وہ جو ان کے وزیر تعلیم جس طریقے کی وضاحتیں دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو بڑے سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے, ایک رواج پڑ چکا ہے, ایک روایت پڑ چکی ہے, تو بھائی ختم کس نے کرنی ہے؟ ہمیں بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہیرا ملا اور ہم نے اس کو کوئلہ کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا انتظام کی صورتحال ہے کہ مطلب تو یہ اچھا, اس میں ابھی انہوں نے محترمہ نے کہا, روبینہ صاحبہ نے, کہ آئین کا کریڈٹ کی انہوں نے بات کی 18ویں ترمیم کا. میں صرف یہ کہوں گا کہ 18ویں ترمیم میں کوئی 100 سے زیادہ وہ ہوئی ہیں, امینڈمنٹس ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, 104 کے قریب ہیں. اب وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آئین نہیں ہے, یہ زرداری صاحب کا آئین ہے. پہلے تو ہم اس بات پہ طے کر لیں, مطلب یہ ہے زرداری صاحب کا, اس کا جو کریڈٹ ہے وہ زرداری, کیونکہ اس 73 کے آئین کی شکل اتنی بری طرح سے بدل دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مسخ کر دی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف کہہ رہا ہوں تبدیل کر دی ہے. وہ تو کہتے ہیں بحال کر دیا ہم نے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزیں. اچھا, اس میں آپ نے جس طرح سے ایک زیادتی کی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا بلی چھینک گئی تھی کہ نون لیگ نے اس کے اوپر سائن کر دیا کہ آپ نے جتنے بڑے ایکسپینسز سے ڈیفینس کا, ڈیٹ کا, جو ایمرجنسیز کو سینٹر کو نمٹنا ہوتا ہے, اور حتیٰ کہ جو پبلک سروس انٹرپرائزز جو لاس میکنگ ہے 250 ارب کا جو وہ نقصان اٹھاتی ہیں, یہ تمام خرچے وہ جو ہیں وہ سینٹر کے پاس ہیں. وسائل جو ہیں وہ چلے گئے صوبوں کے پاس. چلیں, بڑی اچھی بات ہے, ہم تالیاں بجاتے ہیں اس کے اوپر, لیکن ان صوبوں کے اندر آپ نے پھر پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیا. زیادتی کی تو میں سمجھتا ہوں بڑا بدنیتی کے اوپر مبنی ہے, اور ابھی میرے خیال میں کسی پارٹی کے پاس جو اکثریت نہیں ہے کہ اس کو چینج کرے. لیکن ہم یہ بات ٹاپ آف دا ایجنڈا رکھنا چاہیے کہ 18ویں ترمیم جو ہے کوئی مقدس چیز نہیں ہے, اور اس نے پاکستان کی سیاست میں, معیشت میں, چیئرمین بلاول صاحب بات ہی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے لیے یہ تمام تر حربے ہو رہے ہیں. آپ نے ان کے کتنے بیانات دیکھے, وہ تو حالانکہ 18ویں ترمیم چینج کر ہی نہیں سکتی پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی ختم کر ہی نہیں سکتی, ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے, تو پھر بھی پیپلز پارٹی ایک جملہ. اور یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سینئر زرداری صاحب جو ہیں وہ بلاول صاحب یعنی کہ جونیئر زرداری کو انہوں نے بڑا میرے خیال میں بے رحمی سے استعمال کیا. بڑے دکھ کی بات ہے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی جو ان پہ مبینہ کرپشن کے الزامات تھے, بلکہ اپنے ساتھیوں کی کرپشن پہ, جہاں کوئی کیس ہوتا ہے بلاول صاحب ڈیفینڈ کرنے سامنے آ جاتے ہیں. بلاول صاحب کو ہم جیسے لوگ اور آپ جیسے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 3-4 دہائیوں تک انہوں نے سیاست کرنی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, یہ ایک مثال بن سکتے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لوگوں میں تڑپ ہے ایک نئی پارٹی کو دیکھنے کی, ایک ایسی پارٹی کے جو انسائڈ آؤٹ تبدیل ہو گئی ہو. ٹھیک ہے نا, وہ اس چیز کو کمپرومائز کیا, اس خواب کو بھی توڑ دیا ان لوگوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بلاول صاحب کا ایک بہت مطلب ہے جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. تو روبینہ صاحبہ بھی آئی تھنک ینگ لیڈرز میں سے ہیں, تو انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہے ہیں ان کے ساتھ,
کہ جو واحد امید کی کرن ہے اس کو بھی آپ نے کمپرومائز ٹھیک ہے. وہ آئین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ زرداری صاحب کا آئین ہے. مجھے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اور بڑا آرام سے, بڑی آسانی سے صوبوں کی طرف سے کہہ دیا جاتا ہے دیکھیں جی, لا اینڈ آرڈر پروونشل سبجیکٹ, تعلیم پروونشل سبجیکٹ, صحت پروونشل سبجیکٹ, فنڈ جو ہیں وہ وفاق نہیں دیتا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو حفیظ شیخ صاحب کا میں نے نام لے کر کہا, جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں, یہ اس ٹائم پہ بھی کہا کرتے تھے کہ جی صوبے جو ہیں وہ امیر ہو گئے ہیں, مرکز جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہی بیانات پہ بیانات چلتے رہیں گے. جو اصل ایشوز ہیں اور جس طریقے سے ان کو ہینڈل ہونا چاہیے, لے کر چلنا چاہیے, وہ اصل اس پہ ہمیں کام جو ہے وہ کب نظر آئے گا, بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. روبینہ صاحبہ, یہ جس طریقے سے آج پھر وزیر اعظم صاحب نے صدارتی نظام کے حوالے سے, کیونکہ دو ہی چیزوں پہ بہت زیادہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جلسے جلوسوں میں, پریس کانفرنسز کے اندر بات کرتے ہوئے نظر آئی ہے کہ ایک تو صدارتی نظام کے لیے اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو اب ایک تو پہلے سوال ہوتا تھا کہ جی میجورٹی ہے نہیں, وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں. آج ایک بار پھر سے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی صدارتی نظام نہیں آ رہا, کوئی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کیا جا رہا ہے, میجورٹی نہیں ہے, یہ چیزیں تو پارلیمان متفقہ طور پر کر سکتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کیوں شور تھا, اور آج آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کے بعد سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے آوازیں نہیں اٹھیں گی؟ بالکل سعدیہ, انہی کے وزیر جو ہے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, تبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی. اور جس طرح سے ٹی وی ٹاک شوز پہ بھی بات کی جاتی ہے, اس کو ہمیشہ جس طرح سے یہ 18ویں ترمیم کے خلاف اور جس طرح سے اس کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اسی کانٹینٹ میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہم اپنی اسپیچز میں بھی اگر اس طرح کا اگر حکومت سوچ رہی ہے تو ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم نے اسٹیٹمنٹس دیے. دوسری بات ایک یہ کہ پی ٹی آئی کے میں یہ کہوں گی کہ آپ کو پتا تھا حکومت کر ہی نہیں سکتی, ان کے پاس تو نمبر ہی نہیں ہے. دیکھیں سم ٹائمز حکومت اپوزیشن کے نمبرز بھی لے لیتی ہے, جس طرح سے یہ آپ کو ان ہاؤس جو گیمز ہوتی ہیں, جس طرح سے ووٹس لیے جاتے ہیں, وہ بھی طریقہ ہوتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ وہ کچھ اگر کوئی لیجسلیشن یا کوئی ایسی بات کرانی ہو تو وہ اپوزیشن کے ممبران کو بھی خرید لیتی ہے حکومت, یہ بھی ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن میں ایک چیز اور کہوں گی سعدیہ کہ جو ہے وہ جس طرح سے آج آپ نے بڑی ہولسٹک رپورٹ جو ہے وہ میڈیا پہ پیش کی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ ہم 100% جو ہے وہ ختم نہیں کر پائے ہیں, لیکن آل اوور پاکستان یہ ایشوز ہیں, نہ صرف سندھ میں, یہ کے پی کے میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, بلوچستان میں بھی ہیں. آپ کسی بھی اسکول میں چلے جائیں اور آپ وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ رپورٹ تیار کر سکتی ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کا اور جو ہے وہ ٹیچرز کا. ایک بات اور جو ٹھیک ہے وہ لمبی ڈکٹیٹرشپ رہ رہی, بالکل. اور میں آپ سے امید کروں گی کہ اس جو آپ نے بڑی کمپریہنسو رپورٹ اور بڑا محنت کی ہوگی اس کے اوپر, یہ آپ کے پی کے کی بھی جو ہے وہ کچھ دنوں میں پورا اپنے اس ٹاک شو میں دکھائیں گی, اور وہاں کی بھی جو ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ بھی بتائیں گی. جب اتنی چیزیں کے پی کے میں نے پروگرام میں دکھائی, وہ آپ نے میرے پروگرامز ہی نہیں دیکھے ہوں گے. لاہور کی بھی پنجاب کی بھی دکھائیں گے, اور دوسرے صوبوں کو بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح سے کمپریہنسو رپورٹ جو ہے وہ بنا کے پیش کریں گے. میں ایک چیز اور کہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکس کی, اور میں بھی بہت کچھ بول سکتی ہوں کہ جو ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. نقوی صاحب, اوور ٹو یو. جی میں دیکھیے بات ساری ہے, آپ کتنے بھی سیگمنٹس آف دا اکانومی دیکھتے ہیں. لیٹس فرسٹ ٹاک اباؤٹ کہ ان کو شیئر کتنا ملا ہے. ان کو اس سال پیسے اس سے زیادہ ملے ہیں ابھی تک جتنے پچھلے سال ملتے تھے, ڈینائی کر دے. ان کی جو شارٹ فال آف کلیکشن ہوا ہے فیڈرل لیول پہ وہ 10% ہے. ان کا اپنا شارٹ فال جو پروونشل ٹیکس کلیکشن ہے وہ 40% ہے, اور وہ شکایت کر رہے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی. پچھلے سال سے زیادہ کتنے 6% زیادہ, اور جتنا تخمینہ تھا اس سے 10% کم. وہ ہمیشہ فرسٹ ہاف میں ہوتا ہے. یہ 6 مہینے کی رپورٹ پی ٹی آئی کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں ہے
یہ خود سندھ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے جو کہ وہ سیکنڈ کوارٹر کی انہوں نے اسمبلی میں پیش کی ہے. تو پیسے کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنا کی عادت بھی ان کو ان کی لیڈرشپ نے سکھائی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ کہاں سے آ رہی ہیں وہ باتیں, پھر چراغ پا ہو جائیں گی. وہ میں جملہ آخر میں رکھوں گا, آخری جملہ. آپ دیکھیے صرف ایک ایجوکیشن کا سیکٹر نہیں ہے, آپ ٹرانسپورٹ دیکھ لیجئے. ہر چیز جو ان کو ابھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا سندھ کے اندر سے کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی, اور فیڈرل گورنمنٹ ان کو ان کا پورا شیئر دے رہی ہے. یعنی پورے بجٹ کا 14% ان کو پیسے ملتے ہیں, اور جو پروونشل بجٹ ہیں اس کا 26% ملتا ہے. اچھا. اور اس کے باوجود یہ نہیں کر سک رہے پورا کوئی امپروومنٹ کسی سیکٹر میں دکھا دے. ایک NICVD کو لے کے چلتے ہیں, اس NICVD کا حال یہ ہے کہ جتنے ان کے سینٹرز ہیں, اگر کراچی کا NICVD سے ڈاکٹر نہ جائیں تو وہاں ڈاکٹر نہیں ہے, وہاں ڈاکٹر نہیں ہے جو علاج کر سکے. باقی ان کے ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل دیکھ لیں, تعلقہ لیول ہاسپٹل دیکھ لیں, سرجنز موجود نہیں ہیں, فیمیل ڈاکٹرز نہیں موجود, گائنیکالوجسٹ موجود نہیں ہے, ECG کوئی کرنے والا موجود نہیں ہے, ٹیکنیشین نہیں ہے, دوائیں نہیں ہیں. آپ ایمبولنسز کام نہیں کرتی. بیسک ہیلتھ یونٹس کے حالات دیکھ لیں. یہ PPIH کی پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. آپ وہ ہمارے واٹر کمیشن کی رپورٹ پڑھ لیجئے, وہ تو PTI کے نہیں تھے نا. جسٹس صاحب جو تھے, جسٹس مشیر صاحب جو وہ جسٹس ہادی مسلم, وہ PTI سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کی رپورٹ پڑھ لیجئے, انہوں نے سندھ کے پانی کے حالات بتائے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں جھوٹ مت بولو, تو کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر اگر یہ ہماری سچ بول رہے ڈیبیٹ ہوتے نا, یہ نہیں تو ختم ہوتی کہ جی یہ بلا وجہ بھٹو کو پنجاب کی یا KPK کی کسی صوبے کی ذمہ داری ہے یا وفاق کی ذمہ داری ہے. میں جو HIV ایڈز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور یہ کہا گیا, روبینہ صاحبہ نے پروگرام میں کہا کہ جی پنجاب میں بھی اتنے کیسز آئے ہیں, اگر یہاں میڈیا اب آزاد ہے, جہاں پہ جو کیس رپورٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی خبر ہوتی ہے کسی بھی حوالے سے وہ میڈیا پر دکھائی جاتی ہے, اور یہ اگر تشویشناک حد تک تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو میڈیا کا کام ہے اس کی نشاندہی کرنا, تاکہ جو اقتدار کے ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس جانب توجہ دیں. اصولاً تو میڈیا کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا کریں, یہاں پر یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کراچی, لاڑکانہ, حیدرآباد, اب اس کا جواب کیا یہ ہونا چاہیے کہ جی پنجاب میں بھی ہیں, KPK میں بھی ہیں, وہ بھی دکھا دیں. اور بہت ساری چیزیں میڈیا دکھاتا ہے, بٹ مسئلہ یہ کہ ایک پارٹی جہاں جن کی حکومت ہے وہاں ان کے صوبے کی بات کی جائے گی تو جواب آپ کو یہی ملے گا کہ ذرا ادھر کی حالت بھی دکھا دیں, PTI سے پوچھ لیں, PMLN سے پوچھ لیں. بڑے دکھ کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 11 برس سے پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا اور بڑی مضبوط حکومتیں ان کی رہی. اس میں یہ نہیں تھا کہ کسی کے محتاج تھی, جو مرضی فیصلہ کر سکتے تھے کر لیتے تھے. اور جب بھی آپ پیپلز پارٹی پہ کوئی تنقید کریں یا ان کو بتائیں کہ جی آپ نے شہری سندھ کے ساتھ یا دیہی سندھ کے ساتھ یہ زیادتی کی, تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے, اور میں نے ایک پروگرام میں نہیں دیکھا, ہر پروگرام میں جس میں ہم شریک ہوئے, ہم نے انوائٹ کیا کسی مہمان کو, تو وہ یہی کہتے ہیں جی آپ دوسرے صوبے کو دیکھیں. ایگزیکٹلی, حالانکہ ان صوبے پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, ہر چینل بات ہونی چاہیے. اور لیکن کیونکہ دیکھیں نا, سندھ جو ہے اس کے پاس وسائل ہیں, سندھ کے پاس کراچی ہے, کراچی جو ہے وہ اکنامک ہب ہے, انجن ہے وہ پورے پاکستان کا. تو وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں ہونا جو ہے میرے خیال میں ایک ہمیں بہت اس کے اوپر تعجب بھی ہونا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی انڈیفرنٹ ہے یہ حکومت. یہ اب جب سے مراد علی شاہ یہ تھوڑی سی ہل جل دکھا دیتے ہیں, انہوں نے 2-4 کیسز انہوں نے بنا دیے, NICVD بنا دیا 2-4, لیکن آپ سسٹمز نہیں بنا پا رہے. اور لوگوں میں یہ جو تفریق کا خیال ہے یہ گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا ہے. اچھا, اور اس میں پھر جو پیٹی پالیٹکس ہے اس میں ہوتا ہے یہ کہ شہری سندھ کو دیہی سندھ کے سامنے کھڑا کر دیں, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دیہی سندھ کے لوگ اتنے ہی دکھی ہیں جتنے شہری سندھ کے. ہو سکتا ہے ان کے دکھ زیادہ ہوں, تو یہ بھی مسئلہ ہے. اس میں پھر ہمارے جو روبینہ صاحبہ جیسے لوگ ہیں, مجھے دکھ جو ہو رہا تھا وہ یہ ہو رہا تھا کہ ابھی ہم 3 لوگ لگ یہ رہا ہے کہ 3 versus 1 ہے نا, ایسا نہیں ہے. ہم سمجھے روبینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور ان کو بھی اتنا ہی تشویش ہوگی سندھ کے مسائل کے حوالے سے جتنی ہمیں ہے, لیکن ہمیں وہ دکھ درد نظر جھلکتا وہ آ نہیں رہا, اور وہ لفاظی کی حد تک رہ جاتا ہے, لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. اچھا خواجہ صاحب, یہ جس تفریق کی بات کی آپ نے بھی اس جانب اشارہ کیا تھا, جو ہم شہری سندھ اور دیہی سندھ کی بات کرتے ہیں. اب آپ کی جماعت جو ہے وہ یہاں وفاق کے اندر حکومت کا حصہ بھی ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے, MQM کے مختلف رہنماؤں کو میں سن رہی ہوں کہ جی وفاقی حکومت اقدامات کرے, یہ ناانصافی سندھ میں جو ہے اس کے خاتمے کے لیے کس قسم کے اقدامات ہونے چاہیے, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟ لیکن پہلی چیز تو میں
ایک لاء کے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ بڑے بسخ سے کہنا چاہتا ہوں، 18ویں ترمیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبے ریاست بن گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم کا مطلب صوبوں کی امپاورمنٹ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی پاور کسی نے نہیں کنفسکیٹ کی۔ اگر آپ کنکرنٹ لسٹ کو دیکھ لیں یا فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کو دیکھ لیں یا ان لاز کو جو پرٹین کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، اس میں فیڈرل گورنمنٹ اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتی ہے۔ اچھا، وہ پرسو بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل حیدرآباد یونیورسٹی کا انوگریشن ہوا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو بھائی حیدرآباد یونیورسٹی کی زمین اگر سندھ گورنمنٹ نے دینی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ یہ پرسو کر سکتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو ایکوائر کر سکتی ہے، لے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بڑی بڑی انڈسٹریاں، بڑی بڑی لوکیلٹیز فیڈرل گورنمنٹ کی یہاں موجود ہیں۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، 18 امینڈمنٹ کی آڑ میں ہم یہ جو وفاق کو غرا کے دیکھتے ہیں، یا وفاق یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں جناب وہ تو ڈیزالو ہو گئی ہے صوبوں کو، ایسا نہیں ہے۔ اب فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے، رائٹ؟ I have to wind up ہے، میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے۔ میں چاروں مہمانوں کی تشریف آوری کا شکر کرنا چاہوں گی۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔